अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। नज़म का जो पोर्शन है क्लास 10 की जो न्यू बुक है ये आलमोस्ट कंप्लीटेड है। आज हम इसकी लास्ट जो नज़म है वगैरह इसको डिस्कस आउट करेंगे कम्प्लीटली। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्टिंग में जो मुसन्निफ़ है इसके शायर प्रोफेसर अनवर मसूद, इनका जो तारुफ़ है, असल नाम और पहचान जो है, अनवर मसूद का असल नाम मोहम्मद अनवर है, मगर वो प्रोफेसर अनवर मसूद के नाम से अदबी दुनिया से में ना शोहरत रखते हैं। तारीख़ पैदाइश जो है, आपकी पैदाइश 8 नवंबर 1935 को गुजरात पाकिस्तान के इलाके खुजैरा वाला में हुई। और ज़ुबानों पर अबूर जो है, अनवर मसूद को पंजाबी, उर्दू और फ़ारसी ज़ुबानों पर मुकम्मल अबूर हासिल है। उनकी शायरी इन तीनों ज़ुबानों में पाई जाती है। तालीम व तदरीस, उन्होंने एम.ए. फ़ारसी में गोल्ड मेडल हासिल किया और ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से तालीम मुकम्मल की। बाद में मुख्तलिफ़ कॉलेजों में फ़ारसी के उस्ताद रहे। इब्तदाई ज़िंदगी, इब्तदाई तालीम लाहौर में हासिल की, लेकिन 1947 के फसादात के बाद वो वापस गुजरात आ गए और ज़मींदारा कॉलेज में तालीम जारी रखी। फिर अदबी आगाज़ जो है, उन्होंने शायरी का आगाज़ संजीदा अंदाज में किया, लेकिन बाद में तंज़िया और मज़ाहिया शायरी में इनका मुनफरिद रंग उभर कर सामने आया। शायरी का असलूब जो है, इनकी शायरी में लतीफ़ मज़ाह, रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल और समाजी तंज शामिल होते हैं, जो सामे या कारी को महसूस भी करते हैं और सोचने पर भी मजबूर करते हैं। उर्दू शेरी मजमूए जो हैं इनके, शाखे तबस्सुम, एक दरीचा एक चराग, गुंचा पर लगा खिलने, मैली मैली धूप, कता कलामी दरपेश। और पंजाबी शेरी मजमूए जो हैं, इसमें मेला अखियाँ दा, उसके बाद हुन की करिए, और उसके बाद ना सवेरा होन तक, सानू भी जीन दियो, ये भी इनके मजमूओं में है। फिर फ़ारसी अदब पर काम जो है, फ़ारसी ज़ुबान और अदब पर भी तहकीकी काम किया, जिनमें शामिल हैं जो किताबें जैसे फ़ारसी अदब के चंद गोशे, शरह गुलिस्तान सादी, और फिर नसरी तसानीफ़ जो हैं उसमें ना बात से बात और तकरीब जो कि तारफ़ी मज़ामीन हैं, और बातों बातों में अवामी मकबूलियत जो है। अनवर मसूद की शायरी अवाम में इस कदर मकबूल है ना कि वो रोज़मर्रा ज़िंदगी के छोटे मसाइल को मज़ाहिया अंदाज में बयान करते हैं जो हर फ़र्द के दिल को छू लेते हैं। अदबी खिदमात जो हैं, उन्होंने शायरी को तालीमी, तहज़ीबी और अवामी अंदाज से जोड़ा। इनका कलाम रेडियो, टीवी और मुशायरों में बेहद मकबूल हुआ। खिताबत जो है और मुशायरे, तो अनवर मसूद मुल्की और बैनुल अक़वामी मुशायरों में शिरकत करते रहे और अपनी शायरी से हाल कहकहों से गूंजने पर मजबूर कर देते हैं। तो अब अदबी मकाम जो है और एजाज़ात, अनवर मसूद को कई अदबी इनामात और एजाज़ात मिल चुके हैं और वो मौजूदा दौर के नुमायाँ तरीन मज़ाह निगार शोरा में शुमार होते हैं। तो ये जो नज़्म है वगैरह, इसके अशार की तशरीह जो है उस तरफ मूव करते हैं। है आपके होंठों पे जो मुस्कान वगैरह, कुर्बान गए इस पे दिलो जान वगैरह। तो पहले इस शेर को थोड़ा डिस्कस आउट करते हैं, फिर इसकी जो मफहूम है और तशरीह उस तरफ मूव करेंगे। तो अल्फाज मानी जो है इस शेर के, होंठ जो है लब, मुस्कान मुस्कुराहट, कुर्बान गए निछावर हो गए, दिलो जान अपनी ज़िंदगी और मोहब्बत वगैरह जो है, और दीगर चीज़ें गैर मुअय्यन इजाफ़ी अशिया। फ़नी मुहासिन जो है, इसमें काफ़िया जो है ना मुस्कान जान वगैरह, उसके अलावा रदीफ़ है वगैरह, जो तकरीबन तमाम अशार में ना वगैरह ही है। सनत तज़ाद जो है, दिलो जान दो अलग अलग जज्बाती कैफियतें हैं। सनत मुबालगा जो है, मुस्कान पर सब कुछ कुर्बान कर देना। तंज़ो मज़ा जो है ना वगैरह का गैर मुतवक्के और पुरमज़ा इस्तेमाल। मफ़हूम जो है इस शेर का, शायर महबूब की मुस्कुराहट को इतनी दिलकश करार देता है कि वो सब कुछ निछावर करने को तैयार है। लफ्ज़ वगैरह से मिज़ाह का पहलू उभरता है जो शेर को दिलचस्प बनाता है। इसकी जो तशरीह है, इस शेर में शायर महबूब की मुस्कुराहट की तारीफ़ बड़े दिलचस्प और मज़ाहिया अंदाज में कर रहा है। वो कहता है कि महबूब के चेहरे पर जो मुस्कान है वो इतनी दिलरुबा है कि शायर दिलो जान ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ कुर्बान करने को तैयार है। लफ्ज़ वगैरह जो का इस्तेमाल इस शेर की जान है, जो न सिर्फ मज़ा पैदा करता है बल्कि कारी को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। शायर मोहब्बत को मुबालगा आराई के अंदाज में पेश करके अपने मखसूस असलूब को नुमायाँ करता है। ये शेर रोमानी जज्बात के साथ साथ हल्के फुल्के मजाक का भी हसीन इम्तिजाज है, जो अनवर मसूद के मुनफरिद लहजे की पहचान बन चुका है। इसमें जो आप हवाले का शेर इस्तेमाल कर सकते हैं, चेहरे पे तेरे छाई हुई है मुस्कान जैसे, तारों भरी रात में चांद की झलक दिखाई दे। तो ये शेर भी ना महबूब की
مسکراہٹ کی دلکشی کو ظاہر کرتا ہے جو انور مسعود کے جذبے سے میل کھاتا ہے۔ نیکسٹ جو شعر ہے، بلی تو یوں ہی مفت میں بدنام ہوئی ہے، تھیلے میں تو کچھ اور ہی تھا سامان وغیرہ۔ تو اس کی جو الفاظ معنی ہیں، بلی جو ہے یہاں محاورے کا علامتی کردار ہے، یعنی غلط الزام کا شکار، مفت میں بغیر کسی وجہ یا قصور کے، بدنام کیا جانا، تھیلا جو ہے جیسے بیگ وغیرہ ہوتا ہے نا، اس کو بورا بھی کہتے ہیں، اور سامان چیزیں، یہاں اصل حقیقت معاملہ ہوگا، وغیرہ اور دیگر چیزیں یعنی غیر معین مبہم اشیاء۔ فنی محاسن جو ہے، قافیہ جو ہے سامان، ردیف جو ہے وغیرہ، جو کہ تمام اشعار میں آپ کو نظر آئے گی۔ محاورہ جو ہے، بلی تھیلے سے باہر آنا، راز افشا ہونے کے لیے استعمال ہونے والا معروف محاورہ یہ۔ صنعت تلمی جو ہے، محاورے کا حوالہ دے کر شعر کو مؤثر بنایا گیا ہے۔ صنعت تضاد جو ہے، بلی معصوم کردار ہے اور سامان اصل مجرم یا معاملہ، ان میں جو فرق ہے یہ۔ پھر صنعت طنز و مزاح جو ہے، سنجیدہ حقیقت کو ہلکے پھلکے انداز میں پیش کرنا۔ صنعت تجاہل جو ہے عارفانہ، شاعر جان بوجھ کر سادہ انداز میں لا علمی ظاہر کرتا ہے تاکہ طنز کا اثر گہرا ہو۔ مفہوم جو ہے اس شعر کا، شاعر کہتا ہے کہ بلی کو بے وجہ بدنام کیا جا رہا ہے جبکہ حقیقت کچھ اور ہے، یعنی الزام کسی اور پر اور قصور کسی اور کا ہے۔ تشریح جو ہے، اس شعر میں انور مسعود نے معاشرتی سچائی کو طنزیہ انداز میں ظاہر کیا ہے۔ وہ مشہور محاورہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ بلی یعنی بے قصور فرد کو تو بغیر کسی وجہ کے بدنام کیا گیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ تھیلے میں کچھ اور سامان تھا، یعنی اصل مسئلہ یا مجرم کچھ اور تھا جسے چھپایا گیا۔ انور مسعود نے اس شعر میں سادہ زبان، محاورے کی برجستگی اور طنز کو اس خوبصورتی سے یکجا کیا ہے کہ شعر سننے والے کو سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے اور مسکرانے پر بھی۔ یہ انداز بیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر الزام غلط فرد پر آتا ہے جبکہ اصل حقیقت پس پردہ رہتی ہے۔ شاعر نے مزاحیہ انداز میں ایک سنگین مسئلے کو اجاگر کیا ہے جو ان کے مخصوص شعری اسلوب کی پہچان ہے۔ تو یہاں پہ آپ جو حوالے کا شعر تشریح میں استعمال کر سکتے ہیں، نقاب چہروں پہ تھی اور ہم سمجھ بیٹھے، خطا ہماری تھی یا روشنی زیادہ تھی۔ یہ شعر بھی اس خیال کو ظاہر کرتا ہے کہ اکثر جو دکھائی دیتا ہے وہ اصل نہیں ہوتا اور سچائی پردوں میں چھپی ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو شعر ہے، بے حرص و غرض قرض ادا کیجئے اپنا، جس طرح پولیس کرتی ہے چالان وغیرہ۔ تو اس کے جو الفاظ معنی ہیں، بے حرص و غرض، بغیر کسی لالچ یا ذاتی مفاد کے، قرض ادا کیجئے، قرض واپس کیجئے۔ پولیس ریاستی ادارہ جو قانون نافذ کرتا ہے۔ چالان جو ہے، قانون شکنی پر جاری ہونے والا نوٹس یا جو جرمانہ ہوتا ہے وغیرہ، اور دیگر کارروائیوں جیسے اشارہ کنایا وغیرہ۔ تو فنی محاسن جو ہے اس شعر میں، قافیہ جو ہے چالان، ردیف جو ہے وغیرہ۔ صنعت تشبیہ جو ہے، قرض کی ادائیگی کو پولیس کے چالان کرنے سے تشبیہ دینا۔ صنعت تضاد جو ہے، بے حرص و غرض، بے حرص و غرض جو ہے لالچ کے بغیر۔ طنز و مزاح، پولیس کی مثال دے کر مزاحیہ انداز میں معاشرتی پیغام دینا۔ صنعت تجاہل عارفانہ، یعنی طنز کے پردے میں سچ بیان کرنا، اور مبالغہ جو ہے پولیس کی فوری کارروائی کو ایک مثالی عمل کے طور پر پیش کرنا۔ مفہوم جو ہے اس شعر کا، شاعر کہتا ہے کہ قرض کی ادائیگی بغیر کسی مفاد کے دیانتداری سے کرنی چاہیے، جیسے پولیس چالان میں تاخیر نہیں کرتی، ہمیں بھی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تشریح جو ہے، اس شعر میں انور مسعود نے سنجیدہ پیغام کو طنز اور مزاح کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پر کسی کا قرض ہے تو بغیر کسی لالچ، خود غرضی یا سستی کے اسے فوراً اور خلوص سے ادا کر دینا چاہیے۔ شاعر اس بات کو مؤثر انداز میں سمجھانے کے لیے پولیس کی مثال دیتا ہے کہ جیسے پولیس بغیر نرمی یا تاخیر کے چالان کرتی ہے، ہمیں بھی ایسے ہی ذمہ داری سے قرض ادا کرنا چاہیے۔ یہ طنزیہ مثال بظاہر ہنسی کا باعث بنتی ہے لیکن اصل میں ایک گہرا اخلاقی سبق دیتی ہے۔ شاعر نے ہنسی مذاق میں لوگوں کو احساس دلایا کہ مالی ذمہ داری کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ ساتھ ہی وہ پولیس کے سخت انداز کو مثال بنا کر اس کے غیر لچکدار رویے پر ہلکی سی تنقید بھی کرتے ہیں۔ اس شعر میں طنز، معاشرتی تنقید، اخلاقی پیغام اور مزاح ایک ساتھ موجود ہیں، جو انور مسعود کے منفرد اسلوب کی خوبصورتی ہے۔ اس کا جو حوالے کا شعر ہے، یہ قرض ہے جو ادا ہو تو فرض بنتا ہے، وگرنہ رشتہ بھی بوجھ لگنے لگتا ہے۔ تو یہ شعر بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قرض کو وقت پر ادا نہ کیا جائے تو وہ تعلقات کو بوجھ بنا دیتا ہے، بالکل جیسے انور مسعود نے اشارہ کیا ہے۔ نیکسٹ جو شعر ہے، اب ہوش نہیں کوئی کہ بادام کہاں ہے، اب اپنی ہتھیلی پہ ہیں دندان وغیرہ۔ تو اس کے جو الفاظ معنی ہیں، ہوش، عقل، شعور،
بادام نا علامتی طور پر علم یا شعور حاصل کرنے کی چیز. دندان جو ہیں دانتوں کو کہا گیا ہے. ہتھیلی پر ہے دندان، مصنوعی دانت نا یا دانت نکل چکے ہیں وغیرہ اور دیگر اشیاء یا کیفیات. فنی محاسن جو ہے قافیہ، دندان، ردیف جو ہے وغیرہ. محاورہ جو ہے ہتھیلی پر دانت رکھنا کمزوری یا بے بسی کی علامت ہے. بادام کھانے سے عقل آتی ہے، یہ مزاحیہ محاورہ ہے. تو صنعت طنز و مزاح جو ہے بڑھاپے اور وقت کے ضیاع پر نا طنزیہ انداز. پھر صنعت تلمی جو ہے مقامی محاورات کا حوالہ. اس کے بعد صنعت تضاد جو ہے نا عقل اور دانت یعنی شعور اور جسمانی طاقت کا موازنہ. تجاہل عارفانہ، شاعر لا علمی ظاہر کر کے سنجیدہ حقیقت بیان کرتا ہے. مفہوم جو ہے شعر کا، شاعر کہتا ہے کہ جب عقل آئی ہے تو یہ بھی یاد نہیں کہ بادام کہاں رکھے تھے، دانت بھی اب ہتھیلی پر رکھے ہوئے، یعنی وقت نکل چکا ہے اور موقع ضائع ہو چکا ہے. تشریح جو ہے انور مسعود اس شعر میں عمر، وقت کی قدر اور انسانی فطرت کو نہایت دلچسپ اور مزاحیہ انداز میں بیان کرتے ہیں. پہلے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ اب جب سمجھ آئی ہے تو یہ بھی یاد نہیں کہ بادام کہاں گئے جو عقل بڑھانے کے لیے کھائے جاتے تھے. تو یہ ایک طنزیہ اشارہ ہے اس حقیقت کی طرف کہ انسان اپنی زندگی کا قیمتی وقت فضول کاموں میں ضائع کر دیتا ہے اور جب ہوش آتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. دوسرے مصرے میں شاعر مزید چٹکی لیتے ہوئے کہتا ہے کہ اب تو دانت بھی باقی نہیں رہے، وہ بھی ہتھیلی پر رکھے ہیں، یعنی شاید مصنوعی ہیں یا اتر چکے ہیں. یہ منظر مزاحیہ ہونے کے ساتھ ساتھ افسوسناک بھی ہے کیونکہ یہ وقت کے گزرنے اور انسانی پچھتاوے کو ظاہر کرتا ہے. شاعر دراصل یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان کو عقل اور شعور وقت پر حاصل کرنا چاہیے، ورنہ جب تک سمجھ آتی ہے عمر کے وہ لمحات گزر چکے ہوتے ہیں جن سے سیکھا جا سکتا تھا. تو یہ شعر وقت کی قدر اور موقع گنوانے کے نقصان پر ایک طنزیہ تبصرہ ہے جو قاری کو ہنسا بھی دیتا ہے اور سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے. تو اس کی تشریح میں جو آپ حوالے کا شعر استعمال کر سکتے ہیں، جوانی دے دن چھڑ کے پچھتائے نہیں بندے، جد پیر پھسلن تے کی فائدہ لب بندہ. تو یہ جو پنجابی کا شعر ہے، کیونکہ ان کی کافی ساری شاعری پنجابی میں ہے، اس کا جو ترجمہ ہے جوانی کے دن گنوا کر انسان پچھتاتا ہے لیکن جب قدم ڈگمگانے لگے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو یہ شعر جو ہے، یہ شعر بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عقل و ہوش وقت پر حاصل کرنا ضروری ہے ورنہ صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے. نیکسٹ جو شعر ہے، ناز سے وہ نظم کو کہہ دیتے ہیں نثری، جب اس کے خطا ہوتے ہیں اوزان وغیرہ. تو یہاں ناز سے مراد نا لفظ معنی جو ہے فخر کے ساتھ بڑے اعتماد سے. نظم جو شاعری کی نا باقاعدہ صنف ہے. نثری نثر سے متعلق یعنی بغیر وزن یا بحر کے. خطا ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں. اوزان وزن کی جمع ہے. شاعری میں نا بحر اور آہنگ کو کہتے ہیں یہ وغیرہ جو ہے دیگر اور روزی جو خرابیاں ہیں، اضافی لغزشیں وغیرہ. فنی محاسن جو ہے قافیہ جو ہے، اوزان، ردیف جو ہے وغیرہ. محاورہ جو ہے نا اوزان خطا ہونا، محاورہ اوزان خطا ہونا کی طرز پر نا تخلیقی استعمال. تو صنعت تلمی جو ہے نثری نظم اور شاعری کے درمیان نا ادبی بحث کی طرف اشارہ ہے. اور صنعت تجاہل عارفانہ جو ہے یعنی شاید جان بوجھ کرنا لا علمی ظاہر کر کے طنز کرتا ہے. تو صنعت طنز جو ہے ادبی کمزوری کو نا جدت کا نام دینے والی نا جو رویے ہوتے ہیں ان پر طنز. اور صنعت تضمین جو ہے محاورے کو نئے انداز میں شامل کرنا. مفہوم جو ہے شعر کا، شاعر ان ادبی رویوں پر طنز کرتا ہے جہاں لوگ نظم میں وزن کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے اسے نثری نظم کا نام دیتے ہیں، گویا اپنی کمزوری کو فخر کے لبادے میں لپیٹتے ہیں. تو اس کی تشریح جو ہے اس شعر میں انور مسعود نے شاعری اور نثر کے بیچ ہونے والی نا ادبی بحث کو نہایت خوبصورت طنزیہ پیرائے میں بیان کیا ہے. پہلے مصرے میں شاعر کہتا ہے نا کچھ لوگ اپنی نظم کو بڑے ناز سے نا نثری نظم قرار دے دیتے ہیں جیسے وہ کوئی نئی ادبی ایجاد کر رہے ہوں. دوسرے مصرے میں نا حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اصل میں ان کی نظم میں اوزان کی غلطیاں ہیں، یعنی بحر اور وزن کی کمی ہوتی ہے، تو جس کی پردہ پوشی کے لیے وہ اسے نثری نظم کا نام دے دیتے ہیں. تو یہ طنز صرف نثری نظم پر نہیں بلکہ اس سوچ پر ہے جو کمزور کلام کو جدت کے نام پر پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے. شاعر نے محاورہ اوزان خطا ہونا کو تخلیقی انداز میں اوزان خطا ہونا بنا کر نہ صرف زبان کا حسن بڑھایا ہے بلکہ مزاح بھی پیدا کی ہے. تو اس شعر میں انور مسعود کا وسیع مطالعہ، عروضی شعور اور مزاحیہ طرز اظہار بخوبی جھلکتا ہے. وہ قاری کو مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ سوچنے پر بھی مجبور کر دیتے ہیں کہ کیا واقعی ہر نثری نظم ادب کی جدت ہے یا کمزوری کا پردہ ہے. تو اس میں جو آپ حوالے کا شعر استعمال کر سکتے ہیں، بہت شوق ہے تجھ کو نثری نظم کا مگر نظم ہو نثر نہ ہو خواب سا. تو یہ شعر بھی نا اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ نثر اور نظم کا فرق برقرار رہنا چاہیے.
محض وزن سے بچنے کے لیے نظم کو نثری نہ کہا جائے۔ نیکسٹ جو شعر ہے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں گھوڑوں کی طرح بکتے ہیں انسان وغیرہ۔ تو اس کے جو الفاظ معنی ہے، جمہوریت عوام کی حکومت، عوام کے لیے نا، اور طرز حکومت جو ہے حکمرانی کا نظام، گھوڑوں کی طرح جانوروں کی مانند قیمت لگانا، جیسے بکتے ہیں انسان فروخت ہوتے ہیں، یعنی ضمیر بیچنا جو ہے۔ اس کے بعد وغیرہ اور بھی چیزیں جیسے رائے، نظریات، وفاداریاں وغیرہ۔ تو فنی محاسن جو ہے، قافیہ جو ہے انسان، ردیف جو ہے وغیرہ۔ تو صنعت تضمین جو ہے، پہلا مصرع علامہ اقبال کے شعر سے ماخوذ ہے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں، کلام اقبال سے ہے نا۔ تو صنعت تلمی جو ہے اقبال کے نظریہ جمہوریت کی طرف نا اشارہ۔ پھر صنعت طنز جو ہے جمہوری نظام کی ناکامی پر شدید تنقید۔ پھر صنعت تضاد جو ہے جمہوریت جیسے ہوتی ہے نا یہ عوام کی فلاح کے لیے، اور بکتے ہیں انسان یعنی ان کا استحصال۔ پھر تجاہل عرفانہ جو ہے یعنی جمہوریت کی تعریف کے پردے میں نا اس کی خامی بیان کرنا۔ مفہوم جو ہے اس شعر کا، شاعر موجودہ جمہوریت پر طنز کرتا ہے کہ یہ صرف نام کی جمہوریت ہے، اصل میں انسانوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، ووٹ، رائے اور اصول سب بکاؤ مال بن چکے ہیں۔ تو اس کی جو تشریح ہے، انور مسعود اس شعر میں جمہوریت کی اس بدلی ہوئی شکل پر گہرا طنز کرتے ہیں۔ جہاں عوامی حقوق، اصول اور انصاف صرف کتابوں کی بات رہ گئے ہیں، وہ علامہ اقبال کے شعر کا استعمال کر کے اسے نئی طنزیہ معنویت عطا کرتے ہیں کہ یہ نظام اب بس ایک دکھاوا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جمہوریت ایک ایسا نظام بن چکا ہے جس میں لوگ، خاص طور پر عوام، گھوڑوں کی طرح منڈی میں بیچے جاتے ہیں، اور ان کے نظریات، ضمیر اور ووٹ سب کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ یہ شعر نہ صرف سیاسی بدعنوانی اور انتخابی نظام پر تنقید ہے، بلکہ اس بات کا اظہار بھی ہے کہ جمہوری نظام میں سب سے زیادہ ظلم خود عوام پر ہوتا ہے۔ شاعر نے وغیرہ کہہ کر ان تمام غیر انسانی رویوں کی طرف اشارہ کیا ہے جنہیں بیان کرنا شاید نظم کے دائرے سے بھی باہر تھا، لیکن قاری خود سمجھ جائے۔ یہ طنز ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہماری جمہوریت واقعی عوام کی ہے یا محض چہرے بدلتے ہیں اور نظام وہی رہتا ہے۔ تو اس میں جو حوالے کا شعر ہے علامہ اقبال کا، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گندا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، یہی شعر جو ہے انور مسعود نے بنیاد کے طور پر استعمال کیا اور مزید سخت طنز کے ساتھ نا تولا کی بجائے بیچا جانے کا نا تصور پیش کیا، جو جدید سیاسی نظام کی کھلی تنقید ہے۔ نیکسٹ جو شعر ہے، ہر شرٹ کی بو شرٹ بنا ڈالی ہے انور، یوں چاک کیا ہم نے گریباں وغیرہ۔ تو اس کے جو الفاظ معنی ہے، شرٹ جو قمیض ہوتی ہے، بو شرٹ پھٹی پرانی قمیض نا، عام بول چال کی زبان، چاک کرنا، پھاڑ دینا، خاص طور پر گریبان جو ہے قمیض کا اوپر والا حصہ وغیرہ، اور بھی کپڑے، اشیاء یا کیفیتیں۔ فنی محاسن جو ہے، قافیہ جو ہے گریبان، ردیف وغیرہ۔ صنعت طنز و مزاح جو ہے رومانوی جذبات کو ہنسی میں بدل دینا۔ صنعت تضاد جو ہے گریبان، وقار، اور بو شرٹ یعنی خستگی، برا حال جو ہوتا ہے۔ پھر صنعت تجاہل عارفانہ جو ہے، شاعر جان بوجھ کر نا سادگی سے دیوانگی کو بیان کرتا ہے۔ صنعت ایہام جو ہے، بو شرٹ یعنی ظاہری معنوں میں برائی، پرانی جیسے ہوتی ہے نا۔ تو قمیض جو ہے مگر تنزیہ طور پر نا حالت محبت کا مظہر، اور استعارہ جو ہے چاک گریباں، محبت میں نا دیوانگی اور درد کی علامت۔ اس کا جو مفہوم ہے، شاعر کہتا ہے کہ ہم نے جذباتی دیوانگی میں نا ہر شرٹ اس حد تک چاک کر دی ہے کہ وہ بو شرٹ بن گئی، یعنی محبت کے غم میں ہم نے اپنے کپڑوں کو برباد کر دیا۔ اس کی جو تشریح ہے اس شعر میں انور مسعود نے روایتی عشق کے اظہار کو نا جدید اور مزاحیہ انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے جذبات اور محبت کے غم میں اتنے زیادہ گریبان چاک کیے ہیں کہ ہر شرٹ بو شرٹ بن چکی ہے۔ بو شرٹ کا استعمال شاعر کی ظرافت اور عوامی زبان پر گرفت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک عام محاوراتی لفظ ہے جو پرانی یا پھٹی قمیض کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں اس کا استعمال مزاح پیدا کرتا ہے۔ اردو شاعری میں نا چاک گریباں جو ہے ایک سنجیدہ اور دردناک استعارہ ہوتا ہے، مگر انور مسعود نے اسی خیال کو مزاح کے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ وہ محبوب سے جدائی یا جذباتی بیقراری کو اس ہنسی خیز انداز میں بیان کرتے ہیں کہ سننے والا مسکرا اٹھے، لیکن ساتھ ہی شاعر کے اندر چھپی جذباتی شدت کو بھی محسوس کرے۔ یہ شعر طنز، رومانی، استعاری اور عوامی زبان کا ایسا امتزاج ہے جو انور مسعود کے انفرادی اسلوب کی واضح پہچان ہے۔ تو اس میں جو آپ حوالے کا شعر لکھ سکتے ہیں، چاک گریباں کو بھی اب کوئی حیرت نہ سمجھے، ہر کو بکو ہے داستان محبت چھپی ہوئی۔ یہ شعر اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ چاک کے گریباں اب عام ہو چکا ہے، اور انور مسعود نے اسی تصور کو ہنسی اور ظرافت میں نہ ڈھال کر نیا ذائقہ دیا ہے۔ تو اس نظم کا جو خلاصہ ہے، نظم وغیرہ
ایک طنزیہ شاعری ہے جو نوجوان نسل کی نستی سوچ، اخلاقی زوال اور دکھاوے پر مبنی زندگی پر بھرپور تنقید کرتی ہے۔ شاعر معاشرے کے ان افراد کو مخاطب کرتا ہے جو حقیقی تعلیم، عقل، تمیز اور انسانیت کو پس پشت ڈال کر صرف جسمانی ساخت، چال ڈھال، سٹائل اور وقتی فیشن کو معیار بنا چکے ہیں۔ وغیرہ کا بار بار استعمال اس بات کا اشارہ ہے کہ ان بے معنی خوبیوں کی فہرست طویل ہے اور سننے والے کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ شاعر ہر شعر میں ایک رویہ یا رواج بیان کر کے آخر میں وغیرہ کا استعمال کرتا ہے تاکہ قاری کو جھنجھوڑا جا سکے۔ یہ نظم ظاہری خوشنمائی کے پیچھے چھپی ہے، معنویت کو بے نقاب کرتی ہے اور نوجوانوں کو اپنی اصل پہچان اور باطنی خوبیاں تلاش کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ اس کے پس منظر میں ایک سنجیدہ اصطلاحی سوچ کار فرما ہے جو طنز کے پردے میں بہت گہری بات کہتی ہے۔ اس کا جو مرکزی خیال ہے، اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ آج کا نوجوان ظاہری نمائش، جدید فیشن اور سطحی انداز زندگی کو اپنی شناخت سمجھ بیٹھا ہے، جبکہ اصل خوبیاں جیسے علم، عقل، کردار اور انسانیت پس پشت ڈال دی گئی ہے۔ شاعر طنزیہ انداز میں دکھاتا ہے کہ نوجوان اپنی زندگی کے مقصد، تہذیب اور روحانی بلندی کو بھول کر صرف جسمانی، مادی اور عارضی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ نظم ہمیں دعوت فکر دیتی ہے کہ ہم وغیرہ کی لمبی فہرست سے نکل کر اصل خوبیوں کی طرف لوٹیں جو ایک باوقار اور بامقصد زندگی کے لیے ضروری ہے۔ نظم کی ایکسرسائز کی طرف موو کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے مختصر سوالات جو ہیں، نظم وغیرہ کے مطلع کی نشاندہی کرنی ہے۔ نظم کا مطلع یہ ہے آپ کے ہونٹوں پہ جو مسکان وغیرہ، قربان گئے اس پہ دل و جان وغیرہ۔ بلی تھیلے سے باہر آنا محاورے کی وضاحت کرنی ہے۔ اس محاورے کا مطلب ہے کسی چھپے ہوئے راز کا ظاہر ہو جانا یا کوئی چھپی ہوئی بات سب کے سامنے آ جانا۔ اوسان خطا ہونا کے محاورے کو شاعر نے کس طرح تبدیل کیا ہے؟ شاعر نے مزاح پیدا کرنے کے لیے اوسان خطا ہونا، ہوش اڑ جانا کو شاعری کی اصطلاح اوزان، وزن کی جمع سے بدل دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب نظم کو نثری انداز میں پڑھا جائے تو اس کے اوزان یعنی شاعری کا وزن خطا ہو جاتے ہیں۔ اس نظم میں انور مسعود نے کس نامور شاعر کے مصرعے کی تضمین کی ہے؟ انور مسعود نے اس نظم میں علامہ اقبال کے اس مشہور مفہوم والے مصرعے کی تضمین کی ہے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں، اور یہ جو مکمل شعر ہے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ گریباں چاک کرنا کس چیز کی علامت ہے؟ گریباں چاک کرنا جنون، دیوانگی یا شدید غم اور بے بسی کی علامت ہے۔ درست جوابات کی نشاندہی کرنی ہے۔ نظم وغیرہ کے شاعر کا نام انور مسعود، تھیلے میں تھا سامان وغیرہ، بادام کا ہوش نہیں ہے کیونکہ بادام کھانے کو دانت نہیں رہے۔ نظم کو کہہ دیتے ہیں نثری، یوں چاک کیا ہم نے گریبان وغیرہ۔ انور مسعود کی نظم وغیرہ کے مقطع کی وضاحت کریں۔ مقطع: ہر شرٹ کی بشرٹ بنا ڈالی ہے انور، یوں چاک کیا ہم نے گریبان وغیرہ۔ اس مقطع میں شاعر مزاحیہ انداز میں کہتا ہے کہ ہم نے اپنی قمیضوں کے گریباں اس طرح چاک کیے یعنی پھاڑے ہیں کہ اب وہ شرٹ نہیں رہی بلکہ بشرٹ جو ہے وہ بن گئی ہے، یعنی ہم نے اپنی مفلسی یا دیوانگی کو بھی اپنا ایک نیا فیشن یا شکل دے دی ہے۔ درج ذیل محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اوسان خطا ہونا: اچانک سامنے شیر کو دیکھ کر شکاری کے اوسان خطا ہو گئے۔ ہتھیلی پر سرسوں جمانا: آج کل کے دور میں راتوں رات امیر بننا ہتھیلی پر سرسوں جمانے کے مترادف ہے۔ بلی تھیلے سے باہر آنا: جب علی نے سچ بولا تو ساری بلی تھیلے سے باہر آ گئی اور راز فاش ہو گیا۔ گھوڑے بیچ کر سونا: امتحان سے فارغ ہو کر اسلم گھوڑے بیچ کر سو رہا ہے۔ آبدیدہ ہونا: یتیم بچے کی فریاد سن کر سب لوگ آبدیدہ ہو گئے۔ ہاتھوں کے طوطے اڑنا: کاروبار میں بھاری نقصان کی خبر سن کر تاجر کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس نظم میں شاعر انور مسعود نے ہمارے سماجی سیاسی نظام پر طنز کیا ہے۔ اسے کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اپنے دلائل دینے ہیں۔ شاعر نے نشاندہی کی ہے کہ ہمارے نظام میں قابلیت کی جگہ تعداد کو اہمیت دی جاتی ہے اور غریب کی حالت زار پر توجہ نہیں دی جاتی۔ اسے ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم کیا جائے، تعلیم کو عام کیا جائے اور جمہوریت میں محض سروں کو گننے کی بجائے باکردار اور قابل لوگوں کو آگے لایا جائے۔ انور مسعود کی مشہور مزاحیہ نظم بنیان کا اردو میں نثری ترجمہ کرنا ہے۔ ان کی مشہور نظم ہے بنیان۔ یہ ایک مزاحیہ نظم ہے جس میں شاعر بنیان کی دلچسپ انداز میں تعریف کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ عام بنیانیں جلد خراب ہو جاتی ہیں،
یا آسانی سے نہیں اترتی، جبکہ اس کی بنیاد مضبوط، آرام دہ اور دیر پا ہے۔ شاعر نے ایک عام سی چیز کو مزاح اور مبالغے کے ذریعے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ قاری لطف اندوز ہوتا ہے اور اچھی چیز کی قدر کا احساس بھی کرتا ہے۔ ایکسرسائز میں اشعار کی تشریح کے بارے میں کچھ پوائنٹس دیے ہیں۔ تو شعر کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے، یعنی سب سے پہلے شعر کو 2-3 بار غور سے پڑھیں تاکہ اس کا بنیادی مفہوم مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ شاعر کا حوالہ، تشریح شروع کرتے وقت شاعر کا نام اور اس کے کلام کی خاص خوبی مثلا مزاحیہ اصلاحی انداز کا مختصر ذکر کریں۔ مشکل الفاظ کے معنی، شعر میں آنے والے مشکل الفاظ اور تراکیب کے معنی آسان الفاظ میں بیان کریں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ تاریخی حوالے، تلمیحات، اگر شعر میں کسی تاریخی واقعے، قصے یا مذہبی بات کی طرف اشارہ ہو تو اس کی مختصر وضاحت کریں۔ شاعر کا پیغام، یہ واضح کریں کہ شاعر اس شعر کے ذریعے ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے یا معاشرے کی کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ خلاصہ کلام، تشریح کے آخر میں شعر کا نچوڑ یا مرکزی خیال 1-2 جملوں میں لکھ کر بات کو مکمل کریں۔ اس کے بعد ایکسرسائز میں سرگرمی کا جو پورشن ہے وہاں پہ ایک انور مسعود صاحب کا قطعہ دیا گیا ہے جس کے بارے میں کچھ سوالات بھی دیے گئے ہیں۔ یہی تدبیر ہے رد بلا کی، بلاؤں سے خدا محفوظ رکھے، وطن کو اس مصیبت سے بچائے، دھماکوں سے خدا محفوظ رکھے۔ تو رد بلا سے کیا مراد ہے؟ رد بلا سے مراد کسی مصیبت یا آفت کو ٹالنا یا اس سے بچنے کی کوشش کرنا۔ دہشت گردی روکنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی گئی ہے؟ دہشت گردی اور بلاؤں کو روکنے کے لیے دعا کی تدبیر اختیار کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ملک کو محفوظ رکھے۔ شاعر نے کس چیز کی دعا کی ہے؟ شاعر نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو مصیبتوں، بلاؤں اور بم دھماکوں سے محفوظ رکھے۔ قطعے کا عنوان تحریر کریں۔ اس قطعے کا مناسب عنوان دعا یا امن کی خواہش ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ امید ہے یہ لیکچر، یہ ویڈیو اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پہ آپ کو نیو ویڈیو مل سکے۔ اگر کوئی کوسچنز یا سجیشنز ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں۔ اپنی باہوں میں سمٹ کر مجھے مر جانے دو، میری منزل ہے میرے پاس سفر جانے دو، اپنی سانسوں سے مجھے چھو لو بکھر جانے دو، اور پھر میرے مقدر کو سنور جانے دو، میں نہیں پیار میرا ہار رہا ہے تم سے، میں تمہیں جیت بھی سکتا ہوں مگر جانے دو۔ آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔